बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। बज़्म सुखन में सुहेल ज़रार खलिश का आदाब कबूल कीजिए। दोस्तों, 11 अगस्त 2020 का दिन आज हमें खून के आंसू रुला गया। आज एक ऐसी हस्ती हमसे जुदा हो गई जो उर्दू अदब का बिलाशुबा एक दमकता चमकता सितारा थी, जिसने उर्दू में ऐसे ऐसे नुमाया कारनामे अंजाम दिए। उर्दू शायरी के हवाले से उन्होंने मुशायरों की रीत और रिवाज बदल दी। मुशायरों के अंदर लोगों की जो तादाद थी उसको दुगना तिगना बल्कि 100 गुना कर दिया, इसलिए कि लोग सिर्फ़ उनके अंदाज पे मरते थे। और वो जब शेर पढ़ा करते थे कि अगर ख़िलाफ़ हैं होने दो जान थोड़ी है, अगर ख़िलाफ़ हैं होने दो जान थोड़ी है, ये सब धुआं है कोई आसमान थोड़ी है, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। या जो उन्होंने कहा था कि अभी पिछले दिनों, ये 2-3 दिन से जब से उनकी तबीयत ख़राब थी, ये अशार भी काफ़ी गर्दिश में थे कि अफ़वाह थी कि मेरी तबीयत ख़राब है, अफ़वाह थी कि मेरी तबीयत ख़राब है, लोगों ने पूछ पूछ के बीमार कर दिया। और आज दोपहर से इसका अगला जो शेर है वो गर्दिश में है कि 2 गज सही मगर ये मेरी मिल्कियत तो है, ए मौत तूने मुझको ज़मींदार कर दिया। आज राहत इंदौरी साहब का इंतकाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बहुत बड़ी हस्ती, बहुत बड़ा नाम, जिन्होंने उर्दू मुशायरों में जा के और जहाँ भी उर्दू के हवाले से तरवीज का काम था बहुत बड़े पैमाने पे किया। वो मुस्तनद शोरा की एक ऐसी कड़ी थे, एक ऐसी लिस्ट में उनका शुमार होता था, इस कदर बुलंदी पे थे कि वो जिस हर मुशायरे की ज़मानत समझे जाते थे अगर वो कहीं पहुंच जाएं। अल्लाह ताला उनको अपने जवारे रहमत में जगह दे। उनके मुताल्लिक़ भी मुख्तलिफ़ गुफ्तगू भी होगी, बात भी करते रहेंगे। लेकिन आज जो हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, मैं बिलाशुबा ये कहने में फ़ख्र महसूस करता हूँ कि बज़्म सुखन की ये खुश नसीबी है कि हमारे दरमियान ऐसे अहबाब मौजूद होते हैं, ऐसे लोग तशरीफ़ लाते हैं जिनको उर्दू अदब का बहुत बड़ा नाम कहना न सिर्फ हमारे लिए फ़ख्र की बात है बल्कि उर्दू के लिए भी बहुत बड़े फ़ख्र की बात है कि वो ऐसे लोगों के साथ उनका दामन जुड़ा हुआ है जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी शनाख्त रखते हैं ज़बान के हवाले से। असल में हमने उस्तादुल असातिज़ा का नाम बहुत सुना होगा कि उस्तादों के उस्ताद हैं, उस्तादुल असातिज़ा हैं, लेकिन आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करा रहे हैं जो बिलाशुबा बहुत से बड़े बड़े शोरा के हवाले से उस्ताद माने जाते हैं। हमारे बहुत अच्छे दोस्त जनाब वसी शाह, जनाब रहमान फ़ारिस और बहुत से ऐसे लोग जिनकी आपने किताबें पढ़ी होंगी, जब देखा होगा, उनमें से बहुत से नाम जो हैं वो यकीनन आपसे दोस्ती का, ताल्लुक़ का, शागिर्दी का जो है वो भरम रखते हैं, आपसे ताल्लुक़ रखते हैं। मेरी आज के जो मेहमान हैं जनाब अब्बास ताबिश साहब, अस्सलामु अलैकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। हुज़ूर कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। बस दिल उदास है आज सुबह से। राहत साहब की जैसी खबर सुनी तो यकीन कीजिए कि एक बड़ी सदमे की कैफियत में हूँ मैं, क्योंकि आपका उनके तो एक साथ तवील साथ रहा है, उनके साथ बहुत अरसे से आप साथ रहे हैं। कुछ बताइए हमें, क्या कैसा ताल्लुक़ रहा? हाँ, राहत साहब के साथ मैंने तकरीबन 20 बरस मुशायरे का स्टेज शेयर किया है। माशाअल्लाह। आपने जैसे इब्तदाई कलिमात में खुद भी बताया कि राहत साहब बिलाशुबा शायर तो बहुत अच्छे थे, लेकिन वो जिस तरह शेर सुनाते थे और जो उनका अंदाज़ था और जिसे बाद में बहुत कॉपी भी किया गया, मैं समझता हूँ कि इस अंदाज़ की वजह से भी वो बहुत मकबूल थे और लोग उन्हें पसंद करते थे कि शेर जिस कैफियत में कहा जाता है उसी कैफियत में लोगों तक पहुँचाना जो है, ये राहत साहब का एक अंदाज़ था। मुशायरे की कामयाबी की ज़मानत राहत इंदौरी थी जी। और मैंने ज़िंदगी में 3 बुज़ुर्ग ऐसे देखे हैं जिनमें एक हयात हैं, अल्लाह तबारक व तआला उन्हें सलामत रखे, 2 इस दुनिया से चले गए। बहुत पुराना मैं मुशायरे पढ़ रहा हूँ। जी। पहले थे अहमद नदीम कासमी कि जब भी मैं या कोई नौजवान शेर सुनाता था तो
پیچھے سے ایک آواز آتی تھی داد و تحسین کی، وہ قاسمی صاحب کی ہوتی تھی، جس سے دل ہمارا بہت بڑا ہو جاتا تھا. صحیح بات ہے. ہمیں حوصلہ ہوتا تھا شعر سنانے میں کہ ہمارا کوئی بڑا پیچھے بیٹھا ہے. اس کے بعد وسیم بریلوی صاحب. تیسری شخصیت جو میں نے زندگی میں دیکھی اور وہ تھے راحت اندوری. اچھا. راحت اندوری کے ساتھ خلوت و جلوت میں بہت سا وقت گزرا. راحت صاحب یاروں کے یار تھے. میں کئی بار ہندوستان گیا ہوں، اندور گیا ہوں. وہاں اندور میں آپ یقین کیجئے کہ اگر راحت صاحب نہیں بھی ہیں تو ان کا کوئی دوست مجھ تک پہنچتا تھا کہ راحت صاحب نے آپ کی ٹیک کیئر کے لیے فلاں شہر سے یا فلاں ملک سے فون کیا ہے کہ عباس تابش اندور میں آیا ہوا ہے اور میری کمی محسوس نہیں ہونی چاہیے. تو یہ راحت اندوری تھے. راحت اندوری جب شعر پڑھتے ہیں اسٹیج پر تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے ایک بلند آہنگ شاعر ہے، ایک دبدبے والا شاعر ہے، ایک مزاحمتی شاعر ہے. میں انہیں مزاحمتی شاعر کہتا ہوں. انہوں نے ہمیشہ مزاحمتی غزل لکھی اور صرف ہندوستان نہیں بلکہ دنیا میں جہاں جہاں بھی جبر ہوتا ہے تو ان کی شاعری جو ہے وہاں مزاحمت کا کام کرتی تھی. صحیح. تو ایک بات اور بھی میں کرنا چاہتا ہوں کہ میں ایک دفعہ اندور گیا تو یہ موجود تھے. اچھا. ہمارے دوست ہیں ہیلو ہندوستان کے ایڈیٹر پروین شرما. انہوں نے ایک شام میرے ساتھ رکھی. میں نے پروین سے کہا کہ راحت صاحب یہاں موجود ہیں، آپ 2 شاعروں کے ساتھ شام رکھ لیجیے. انہوں نے کہا نہیں، میں اعلان کر چکا ہوں. اب میں سوچ میں پڑ گیا کہ بھئی راحت صاحب پتہ نہیں آئیں گے یا نہیں آئیں گے. تو آپ یقین کیجئے کہ میں ایک جونیئر شاعر اور راحت صاحب آڈینس میں بیٹھ کے میری شاعری سن رہے ہیں اور اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں. ایک واقعہ اور میں راحت صاحب کا سنانا چاہتا ہوں کہ ایک مشاعرے میں یہ حاضر جواب بہت تھے. آپ ان کی اگر ویڈیو کلپس دیکھیں تو ان سے بڑا حاضر جواب مشاعرے کی دنیا میں نے کوئی شخص نہیں دیکھا کہ اگر کسی نے کوئی فقرہ کسا ہے تو اس کا ایسا جواب دیا انہوں نے کہ وہ وہیں خاموش ہو گیا. ایک جگہ ایک نوجوان نے پچھلی صفوں میں بیٹھا ہوا اس نے کوئی جملہ کسا تو راحت صاحب رک گئے. اسے کہتے ہیں کہ میاں صاحبزادے، میں تمہیں جانتا ہوں، تم فلاں سیٹ پر بیٹھے ہو. اچھا. میں تم تک 2 منٹ میں پہنچ سکتا ہوں لیکن تمہیں یہاں تک پہنچنے میں جہاں میں کھڑا شعر سنا رہا ہوں تمہیں 45 برس چاہیے. اوہ کیا بات ہے. اس کے بعد وہ نوجوان جو ہے وہ اتنی شرمندگی اسے محسوس ہوئی کہ بعد میں نے دیکھا کہ وہ راحت صاحب سے معافی مانگ رہا تھا. تو راحت صاحب جو ہیں وہ بہت کمال کے شاعر، کمال کی شخصیت اور ایسے شاعر جو تاریخ کا حصہ نہیں بنتے بلکہ تاریخ بناتے ہیں. بے شک. ان کے انتقال سے مجھے ایسے لگتا ہے جیسے مشاعرہ یتیم ہو گیا ہے. میں ان کے انتقال پر پوری اردو دنیا کو، ان کے خاندان کو، ان کے احباب کو اپنی تعزیت ان سے کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی انہیں غریق رحمت کرے. آمین آمین. آپ نے عباس تابش صاحب بہت اچھی بات کہی اور بہت اچھی گفتگو کی. ظاہر ہے بھی ان پر بات ہوتی رہے گی، ان پہ گفتگو ہوتی رہے گی. میں چلتا ہوں آپ سے، کیونکہ آج ہم نے پروگرام طے کیا تھا اور میری خوش نصیبی کہ آج ہم آپ سے بات کر رہے ہیں. آپ کا ایک شعر میں سنانا چاہوں گا اپنے ناظرین کو تاکہ لوگ پہنچ جائے لوگوں تک کہ آج ہمارے درمیان کتنی بڑی ہستی موجود ہے. کہ ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش، ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش، میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے. ایسا عباس تابش آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، ایسی شخصیت موجود ہے جس نے اتنا خوبصورت شعر کہا کہ ماں پر کہنے والے میرے خیال ہے بہت سے لوگ شعراء بھی کہہ رہے ہوں گے، لیکن ایک جذبے کو انہوں نے قلم بند کیا، لکھا اور آج الحمدللہ وہ ساری دنیا میں جانے مانے جاتے ہیں. عباس بھائی، میں آپ سے جو پوچھنا چاہوں گا، کیونکہ میں آپ کے بہت سے دوستوں کے ساتھ، شاگردوں کے ساتھ، بہت سے احباب کے ساتھ پروگرام کر چکا ہوں، بہت اچھے پروگرام ہوئے ہیں، سب کچھ بڑا مزہ آیا. تو کیا شاعری بنیادی طور پر آپ شاعری سے کیا کہتے ہیں؟ شاعری کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا یہ واقعی اندر کی آواز ہوتی ہے، وقت کی ضرورت ہوتی ہے، یا ایک جذبہ ہوتا ہے، ایک فکر ہوتی ہے، بندہ کہیں کچھ الفاظ لکھ دیتا ہے، اگر وہ اچھے ہوتے ہیں، اگر سراہے جاتے ہیں تو شاید شاعر بن جاتا ہے،
نہیں، بلکہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک مسئلہ ہے، شاعری کرنا بھی ضرورت ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں شاعری کے حوالے سے؟ دیکھیے خلیش بھائی، بات یہ ہے، یہ آپ نے ایک چھوٹے سے سوال میں بہت سی باتیں رکھ دی ہیں، لیکن میں کوشش کروں گا کہ جی مختصر لفظوں میں اسے بیان کر سکوں۔ میرا ایک بہت پرانا شعر ہے، میں نے کہا تھا کہ سکوت دہر رگوں تک اتر گیا ہوتا، ہاں، اگر میں شعر شعر نہ نہ کہتا کہتا تو تو مر مر گیا گیا مر ہوتا۔ گیا ہوتا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ تو شاعری جو ہے وہ میرے لیے زندگی ہے، میری ہم، سانس ہے۔ ہم، میں شعر نہ کہوں تو مجھے گھٹن محسوس ہوتی ہے۔ ہم، اچھا، اب دوسری بات یہ ہے کہ شاعری جو ہے یہ مسئلہ ہے میرا۔ ہم، میں یہ بات اس لیے بھی کرنا چاہتا ہوں کہ آج کل بہت سے لوگوں کا مسئلہ مشاعرہ ہے، شاعری نہیں ہے۔ ہم، میں اکثر کہتا ہوں کہ مشاعرہ مل جائے گا، شاعری مسئلہ ہونی چاہیے۔ ہم، تو شاعری مسئلہ نہیں رہی۔ جی جب تک شاعری مسئلہ نہ بنے بات نہیں بنتی۔ شاعری جو ہے ایک محبوبہ کی طرح ہے۔ بعض اوقات ہم اسے بلاتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس آئے، تو ہم شعر کہیں، کچھ لکھیں، کچھ اچھا لکھیں، تو خالص بھائی نہیں آتی۔ جی محبوبہ کی طرح اس کے بھی ناز و انداز ہوتے ہیں۔ ہم، ہم سائڈ پہ ہو کے بیٹھ جائیں، سو جائیں، تو شاعری جگا دیتی ہے کہ اٹھو، میں آ گئی ہوں، لکھو۔ ٹھیک۔ ہم، اچھا، یہ کوئی ایک بڑا مسٹیریس سا عمل ہے، تخلیقی عمل۔ ہم، مجھے نہیں سمجھ آیا آج تک کہ کون سے لمحات ہوتے ہیں اس کے لکھنے کے، کیا ہوتا ہے۔ لیکن میں ایک نتیجے پہ پہنچا ہوں، اور ہم، وہ یہ ہے ہم، کہ شاعر جو ہے وہ پیدائشی طور پہ ہوتا ہے، وہ ریاضت کرتا ہے، ہم، اور ریاضت کے بعد بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ اچھا شعر کہہ سکے۔ ہم، وہ شعر اچھا اسی وقت کہتا ہے جب اس پہ اللہ کا کرم ہوتا ہے۔ واہ، کہ اللہ کا کرم ہو جائے تو شعر ہو جاتی ہے۔ مجھ سے کسی نے جی نیو یارک میں پوچھا ایک ٹی وی انٹرویو میں کہ ایک تو اسی شعر کا حوالہ دیا اور 2-3 شعر اور سنائے۔ کہا کہ بھئی یہ شعر آپ نے لکھے ہیں، پھر کوئی شعر لکھا نہیں ہے۔ ہم، میں نے کہا آپ درست کہہ رہے ہیں۔ میرے بس میں ہوتا تو میں سارے شعر ہی ایسے لکھتا جو آپ کو پسند آتے۔ اللہ جب دے دیتا ہے میں لکھ دیتا ہوں۔ اچھا ایک اور تو چیز بھی ہے نا کہ یہ تو جی ایک فکر اور سوچ کی بات بھی ہوتی ہے۔ اب اس کے بعد ہم نے ابھی آپ نے تذکرہ کیا راحت جی اندوری صاحب کی مزاحمتی شاعری کا، حالات اور وقت کے جی تقاضے بھی ہوتے ہیں، تو کیا جی شاعر کو وقت اور حالات کے تقاضوں پر ڈھلنا چاہیے، یا جو اندر سے آواز آ رہی ہے صرف اس پر ہی کام کرنا چاہیے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم سب دیکھ رہے ہوتے ہیں، کھلی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ ہم، ضروری نہیں ہے کہ آج جو واقعہ ہوا ہے ہم، اس پر فوری طور پر کوئی نظم یا کوئی شعر کہا جائے، صحیح، ضروری نہیں ہے۔ ہم، ہو بھی سکتا ہے شعر اسی وقت ہو جائے، ہم، اور ہو بھی سکتا ہے 20 سال نہ شعر ہو، بے شک بے شک، اس کے بعد کہیں وہ جا کے آپ کے لاشعور سے وہ ایک میچور ہو کے وہ بات، وہ آپ کا تجربہ بن کے باہر آتی ہے اور پھر آپ لکھتے ہیں۔ تو یہ کچھ ضروری نہیں ہے۔ صحیح، اچھا، حالات جو ہوتے ہیں وہ ظاہر ہے کہ کوئی بھی شاعر ہم، جن حالات میں رہتا ہے، اگر وہ ان حالات سے متاثر نہیں ہوتا ہم، تو وہ ایسے ہی ہے جیسے کبوتر بلی کے سامنے آنکھیں بند کر لے، تو صحیح، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لیکن فوری طور پہ جو ریاکشن ہے اس کے میں حق میں نہیں ہوں۔ ہم، اگر وہ شعر بن جائے تو کیا کہنے، ہم، اور اگر شعر نہ بنے تو ورسیفیکیشن ہے، ویری گڈ۔ اور آپ ورسیفیکیشن تو بہت سے لوگ کرتے رہتے ہیں۔ بہت اچھی بات کی، کیونکہ میں اس سوال کو اسی طرح چاہ رہا تھا کہ آپ کا یہ جواب ان نوجوانوں تک بھی پہنچے جو جلد بازی کرتے ہیں یا بس چاہتے ہیں کہ آج لکھا اور کل اس کو آ جائے اور کتابیں چھپ جائیں، لیکن عباس تابش جیسی شخصیت اگر ہم سے یہ فرما رہی تو ضرور ہمیں اس پہ خیال کرنا چاہیے۔ اچھا عباس بھائی، باتیں ہو رہی تھیں آپ سے، آپ کے گفتگو ہوئی آپ کے جو شاگردوں کے حوالے سے یا مختلف لوگوں کے حوالے سے، ابھی آپ نے تذکرہ کیا احمد ندیم قاسمی صاحب کا، تو عباس تابش جب ایک نوجوان تھے اور جب وہاں جایا کرتے تھے، مشاعرے پڑھا کرتے تھے، تو کون ایسے دوست اور کون ایسے استاد تھے جن کی رہنمائی ملی اور آج ہم ان عباس تابش صاحب سے بات کر رہے ہیں؟
देखिए, बात ये है कि इब्तदा में मैं मेलसी में जब मैंने जी। शायरी शुरू की, ये 75 की बात है। तो उस वक़्त हमारे मेलसी में नज़ीर असफ़र साहब थे, अच्छा। जो हमारे जो मुझे उस ज़माने में महसूस हुआ कि ये सबसे अच्छे शायर हैं, तो इनसे मुशावरत की जाए। हुँ। और यकीनन वो उस ज़माने के अच्छे शायर थे, मेरी राय आज भी वही है और मैं उनसे इब्तदाई तौर पे मैंने मुशावरत की। लेकिन 81 में मैं आ गया लाहौर। हुँ। तो लाहौर आकर मुझे अल्लाह ताला असबाब बनाता है, मेरी एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात हुई जिसका मैं आज भी ममनून एहसान हूँ हुँ। और वो हैं खालिद अहमद। अच्छा। खालिद अहमद एक शख्स नहीं था, एक शायर नहीं था, एक इदारा था बेशक, बेशक। और जितना मैंने उनसे सीखा है मैं समझता हूँ कि बहुत सी किताबें पढ़ के भी उतना नहीं सीख सकता आदमी, जितना वो सिखाने वाला शख्स था। हुँ। अल्लाह ताला उन्हें करवट-करवट जन्नत नसीब करे। तो बात ये होती है कि आज के ज़माने में कोई आपकी बात सुनने को तैयार नहीं है। हुँ। हम लोग तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ों की बातें सुनते थे। फ़नून के दफ़्तर में मैं बैठता रहा हूँ कोई तकरीबन 24 बरस। हुँ। अहमद नदीम कासमी थे वहाँ, अख्तर हुसैन जाफ़री थे, वहाँ सैयद मोहम्मद काज़िम थे, रशीद मलिक थे, जी। खालिद अहमद थे, सब नजीब बड़े-बड़े अहमद नाम होते माशाल्लाह, थे। सही बात है। जी हाँ, तो इन लोगों की गुफ्तगू से हमने बहुत सीखा है। ये जो एक मजलिसी गुफ्तगू होती थी, जी। मैं समझता हूँ कि उससे बहुत सीखा है। लेकिन आज सोशल मीडिया ने जितना हमें आम कर दिया है, उतना हमें तन्हा भी कर दिया है। वाह! अच्छी बात कही। जी। हम खुश हो जाते हैं कि रात को देखते हैं कि ग़ज़ल पे कितने कमेंट्स आ गए, हाँ। पता चलता है कि जी 1000 कमेंट्स आ गए, ठीक है? हुँ। तो उसके बाद हम बड़े खुश होके सो जाते हैं। सुबह उठ के देखते हैं तो सुबह हम अकेले ही होते हैं, कहीं नहीं होते। सही बात है। ये बल्कि मैं एक छोटी-सी बात हो सकता है कुछ लोगों को बुरी भी लगे ये बात, जी। कि ये कोविड से पहले हाँ। एक मिलियंस व्यूअर की एक दौड़ लगी हुई थी। बेशक। हमारे कुछ नौजवानों के दरमियान के जी फलाँ के इतने मिलियन है, फलाँ के इतने मिलियन, हुँ। ठीक है? अच्छा, उनमें कई ऐसे भी थे जिनका एक मिसरा भी वज़न में नहीं है, उनके भी मिलियंस थे, ठीक है? बताइए। लेकिन कोविड ने सबको एक सफ में ला के खड़ा कर दिया। सही। अब वो मिलियंस जो थे, वो फ़ेसबुक में थे। हुँ। वो उस मोबाइल के पीछे कहीं थे, हुँ। जो ग्राउंड पर नहीं थे। सही। अब क्या हुआ, अब आके अब इफ्तिख़ार आरिफ़ कभी ऑनलाइन नहीं आते थे, हाँ। ठीक है? और पीरज़ादा कासिम को आपने कभी नहीं देखा होगा, जी, साहर अंसारी जी, कभी नहीं जी। आते थे। अब सब लोग जो हैं वो ऑनलाइन आ रहे हैं हुँ। और वो जो दौड़ थी, वो दौड़ मैं समझता हूँ कि तकरीबन ख़त्म हो गई है। अच्छा, मतलब आप ये अब समझते हैं कि कोविड की वजह से जो एक दौड़ लगी हुई थी पहले, वो जी, मैं तो समझ रहा था कि ये और बढ़ गई शायद, लेकिन आप समझते हैं कि ये कम हो गई। कम हो अच्छा। गई। क्योंकि मैं देखता रहता हूँ ना जितने ऑनलाइन मुशायरे हैं, जी। उस दौड़ में वो लोग नहीं नज़र आते हमें। हाँ। सिर्फ़ वही लोग नज़र आते हैं जो वाक़ई शायर थे। सही। देखिए बात ये है कि मैं समझता हूँ कि शायर को ख़वास और अवाम दोनों में मकबूल होना चाहिए। हुँ। अच्छा, अब म उस दौड़ में अवाम के बल्कि अवाम भी मैच्योर लोग होते हैं कुछ, हुँ। जी। मतलब नौजवानों के यहाँ, यूथ के यहाँ जो एक पॉपुलैरिटी है, वो अलग चीज़ है। हुँ। यूथ तो ये होती है तो 5 साल का खेल होता है हुँ। कि ये यूथ जब बड़ी हो जाती है, उस अगली यूथ आती है, उसके मसाइल और होते हैं। हुँ। फिर उसके बाद 5 साल बाद नई यूथ यूनिवर्सिटियों में आती है, उसके मसाइल और होते हैं। हुँ। तो उनके शायर वहीं खड़े रहते हैं, यूथ जो है वो जवान होके उनमें जो बच जाते हैं बाज़ौक़, हुँ। वो शायरों को चुन लेते हैं बाद में कि भाई ये शायर हमें पसंद है, हम इसको पढ़ेंगे। हुँ। तो मैं इसलिए कहता हूँ कि शायर को अ, यूथ की सतह पर नहीं उतरना चाहिए, बल्कि सही। यूथ को इतना इतना वो गाइड करे, इतना अपलिफ्ट करे कि वो उसकी शायरी तक पहुँचे ताकि दूर तक और देर तक शायर भी उनके साथ चल सके और यूथ जो है, वो बड़े होकर भी उस शायर के साथ चलते रहें।
بہت اچھی بات آپ نے کہی، یعنی کہ تربیت کا ایک عمل ہے جو جاری رہنا چاہیے، اور ہر وقت ہر ایک کے ساتھ ہم اپنے چھوٹوں کو لے کے چلیں اور بزرگوں کے ساتھ چلیں تو یہ معاملہ چلتا ہے۔ بالکل اب آج کے بالکل دور صحیح کی بات۔ ہم جیسے گفتگو کرتے ہیں کہ ہم جیسے سوشل میڈیا کی کچھ اچھائیاں اور برائیاں دونوں چیزیں ہیں، لیکن اس کے جی طفیل جو میں سمجھتا ہوں، میں آپ کی اس پہ رائے بھی لوں گا کہ بہت بڑی تعداد میں ینگسٹرز یا نوجوان جو ہیں وہ آئے ہیں، اس طرف بھی راغب ہوئے ہیں، اور اردو کے فونٹس آنے سے اردو کو بھی فروغ ملا ہے، لیکن اس کی جی نتیجے میں بے وزن اور جو آپ نے کہا یہ بھی مسائل آ رہے ہیں، تو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں جی اس چیز کو؟ دیکھیے بات یہ ہے، نوجوانوں کا ادھر راغب ہونا یہ اچھی بات ہے۔ ہوں یہ کہ نوجوان جو ہیں وہ شعر کہہ بھی رہے ہیں زیادہ تعداد میں، جی اور شعر پڑھ بھی رہے ہیں زیادہ تعداد میں، ہوں یہ تو اچھی بات ہے، ہوں لیکن ایک چیز معیار بھی ہوتی ہے۔ ہوں مقدار کے ساتھ ساتھ معیار کا ہونا جو ہے یہ بہت ضروری ہے۔ جی جہاں آپ معیار کی طرف دیکھتے ہیں تو وہاں ہمیں بہت وہ نقصان ہی نقصان نظر آتا ہے، کیونکہ بات پتہ کیا ہے، جی چھوٹی سی میں 2 منٹ دوں گا جی آپ کے، کہ ہمارے زمانے میں یہ تھا کہ غزل ہم کہتے تھے، سوشل میڈیا نہیں تھا، ہوں غزل ہم جا کے دیتے تھے احمد ندیم قاسمی صاحب کو، اور رسالے میں 2-3 چھپتی تھی۔ غزلیں دی، ہاں ٹھیک ہے، نہیں ہاں یقین نہیں ہوتا تھا، اچھا انتظار کرتے تھے کہ رسالہ آئے گا، پتہ نہیں وہ چھاپیں گے نہیں چھاپیں گے، ہاں اتنی جرت بھی نہیں ہوتی تھی پوچھیں قاسمی صاحب غزلیں ہماری آ رہی ہیں کہ نہیں آ رہی ہیں، ہوں ٹھیک ہے نا؟ جب وہ غزلیں چھپ کے آتی تھیں تو ایک خوشی ہوتی تھی ہوں کہ ایک چھلنی سے گزر کے وہ غزلیں آ رہی ہیں، بے ٹھیک ہے۔ شک اچھا اب وہ غزل کہنے کے لیے وقت چاہیے ہوتا تھا، صحیح اصل میں غزل جو ہے یہ ایک بے ساختگی کا نام ہے واہ کہ آپ اس پہ محنت کریں لیکن ہوں محنت نظر نہ آئے، جی شعر ایسے لگے جیسے آمد کا شعر ہے، ڈھلا ڈھلایا شعر آیا ہے، ہوں لیکن اس کے پیچھے محنت ہو، تو وہ اچھا لوگ محنت کرتے تھے، میں اپنی بات نہیں کر رہا، سب لوگ کرتے تھے، ہاں ٹھیک ہے۔ اچھا آج کے دور میں جو ہے وہ یوتھ محنت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ہوں نمبر 1۔ نمبر 2 کلاسکس کا مطالعہ بہت ضروری ہے۔ ہوں اب میں بڑی ایک اور بات کرنا چاہ رہا ہوں، ہمارے بزرگ ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صحت سے رکھے، ظفر آمین اقبال صاحب، جی جب وہ بار بار کہیں گے کہ جی میں نے 9th کلاس میں میر کا دیوان اٹھا کے دے دیا تھا اور میں نے پڑھا نہیں ہے اسے، وہ کوئی شاعر ہے؟ ہوں جب اس طرح کے جملے آپ سوشل میڈیا کے ذریعے ہوں یوتھ تک پہنچیں گے تو وہ پڑھیں گے کیا میر کو؟ جی آپ کیا درس دے رہے ہیں کہ بالکل میر بالکل جو ہے جو خدائے سخن سمجھا جاتا ہے، ہوں جو اتنا بڑا شاعر ہے جس کا غالب معترف ہے، ایک زمانہ معترف ہے، ہوں جب ہمارے معتبر شعراء بلکہ ظفر صاحب ہوں جب اس طرح کی باتیں کریں گے تو یوتھ کیا سیکھے گی؟ تو اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہے اس میں کلاسکس سمجھتا کو ہوں کہ یہ بھی پڑھنا ایک بہت طریقہ ضروری ہوتا ہے نیگیٹو پبلسٹی بھی، کیونکہ مجھے ایک بریک پہ بھی جانا ہے، کہ میں سمجھتا ہوں ہے۔ کہ جی شاید نیگیٹو پبلسٹی بھی ایک طریقہ ہوتا ہے قبولیت عام۔ صرف 1 منٹ ہے میرے پاس بریک پہ جانے کا، ایک چھوٹا سا سوال آپ کے لیے چھوڑ کے جاؤں گا، اگر آپ چاہیں ابھی جی جواب دینا، ورنہ بریک کے بعد جی بھی ہم لے سکتے ہیں، کہ ابھی جیسے آپ نے گفتگو کی تو قبولیت عام بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے نا، ایک چیز ہے کہ جو سراہی جا رہی ہے، بہت پسند کی جا رہی ہے، لیکن معیار جو شعراء کا معیار ہے اس کے معیار کے مطابق نہیں ہے، تو ایسی چیز کا کیا کیا جائے؟ دیکھیے بات یہ ہے، شہرت اور چیز ہے، عزت اور چیز ہے۔ بالکل شہرت آپ 1 منٹ میں حاصل کر سکتے ہیں، جی ٹھیک ہے نا، لیکن وہ شہرت جس کی بنیاد ہوں عزت ہو وہ پائیدار ہوتی ہے اور وہی حاصل کرنی چاہیے، صحیح ورنہ ہم نے بڑے مشہور لوگ دیکھے ہیں، آپ نے بھی دیکھے ہیں، جی نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، صحیح وہ اپنی زندگی میں ہی گمنام ہو گئے بے شک بے شک اور نیگیٹیوٹی کو انہوں نے پھر اپنا لیا ہوں کہ ظاہر ہے کہ شہرت کا ایک نشہ ہوتا ہے، اور نشہ جب اترتا ہے تو آدمی وہ برداشت نہیں کر پاتا کہ ایک مشہور آدمی جو اچانک گمنام ہو جائے وہ کیسے برداشت کرے گا؟ صحیح تو یہ مشکل مرحلہ ہے، مشکل ہوں مرحلہ ہے۔ ہوں تو میں کہتا ہوں شہرت ایسی جس میں عزت ہو، بے شک جس میں صحیح بڑے لوگ جو ہیں وہ بھی آپ کی عزت کریں جو ادب کو جانتے ہیں، اور بہت نئے بہت لوگ جو ہیں وہ بھی آپ زبردست کی آپ نے عزت کریں۔ بات کی عباس تابش صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمیں ایک چھوٹے سے بریک پہ جانا ہے، آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ دوستوں ہوتا یہ ہے کہ جب کسی اہل علم کے ساتھ بات چیت کی جائے تو بہت سی ایسی پرتیں جو ہم پر طاری جو پڑی ہوتی ہیں وہ کھلنا شروع ہوتی ہیں، ہم بہت سی باتیں کرتے ہیں، ابھی ہمیں اور بہت سی باتیں کرنی ہیں، ہم ایک چھوٹے سے بریک کی طرف جا رہے ہیں،
آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے بریک کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت بہت شکریہ ناظرین. وقفے کے بعد ہمیں دوبارہ جوائن کرنے کے لیے ہمارے درمیان عباس تابش صاحب موجود ہیں. آپ نے اردو میں ماسٹرز کیا ہے. آپ گورنمنٹ کالج گلبرگ میں جو ہیں اردو کے پروفیسر بھی ہیں, اس کے ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ بھی ہیں. آپ کی 5 جو ہیں وہ کتابیں آ چکی ہیں, تصنیفات جو آ چکی ہیں. پہلی ہے تمہید, پھر آسمان, پھر مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا, پروں میں شام ڈھلتی ہے, عشق آباد آپ کی کلیات بھی آ چکی ہے, جب تیرا ذکر غزل میں آئے یہ آپ کا انتخاب ہے. دنیا بھر سے میں آپ پروگرامز میں شرکت کر چکے ہیں, آپ کو اعزازات سے نوازا جا چکا ہے, اور ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج ہمارے درمیان موجود ہیں. عباس بھائی, آپ سے بات ہو رہی تھی شاعری کے مختلف رویوں کے حوالے سے, تو جی میں چاہوں گا کہ اگلے سوال سے پہلے, کیونکہ آپ کا منتخب کلام ہی ماشاءاللہ, اگر ہم فرمائشوں پہ آ جائیں تو شاید ہمیں کئی پروگرام کرنے ہوں گے, تو میں یہ آپ پہ چھوڑتا ہوں کہ آپ کچھ ہمیں اپنا منتخب کلام سے شروع کریں, اور پھر ہم سوالات بھی کرتے رہیں گے آپ سے. جی, میں ایک غزل پیش کر دیتا ہوں. جی ارشاد. یہ غزل مجھے آج اس لیے بھی بہت یاد آ رہی ہے کہ انڈین ایکٹر عرفان خان کا جب انتقال ہوا جی تو راحت اندوری صاحب نے میری اس غزل کا ایک شعر جو ہے وہ اپنے اسٹیٹس پہ لگایا. اچھا تو وہ میں شعر بیچ میں آئے گا تو وہ بھی میں آپ کو ارشاد. مینشن کروں گا. تو میں یہ راحت اندوری کو ہی ڈیڈیکیٹ کر رہا ہوں یہ غزل. بے شک. دشت میں پیاس بجھاتے ہوئے مر جاتے ہیں, ہاں ہاں ہاں, دشت میں دشت پیاس. میں پیاس بجھاتے ہوئے مر جاتے ہیں, واہ. ہم پرندے کہیں جاتے ہوئے مر جاتے ہیں, ہاں ہاں ہاں. کس طرح لوگ چلے جاتے ہیں اٹھ کر چپ چاپ, واہ. کس طرح لوگ چلے جاتے ہیں اٹھ کر چپ چاپ, واہ. ہم تو یہ دھیان میں لاتے ہوئے مر ہاں جاتے ہاں ہیں, ہاں ہاں ہاں, کیا بات ہے, کیا کہنے. کس طرح لوگ چلے جاتے ہیں اٹھ کر چپ چاپ, ہم تو یہ دھیان میں لاتے ہوئے مر جاتے ہیں, واہ. گھر پہنچتا ہے کوئی اور ہمارے جیسا, واہ. گھر پہنچتا ہے کوئی اور ہمارے ہمارے جیسا, جیسا. ہم تیرے شہر سے جاتے ہوئے مر جاتے ہاں ہیں, ہاں ہاں, واہ واہ, کیا کہنے, کیا کہنے. ہم تیرے شہر سے جاتے ہوئے مر جاتے ہیں, واہ. ہم ہیں سوکھے ہوئے تالاب پہ بیٹھے ہوئے ہنس, واہ. ہم ہیں سوکھے ہوئے تالاب تالاب پہ بیٹھے بیٹھے ہوئے ہنس, جو تعلق کو نبھاتے ہوئے مر جاتے ہاں ہیں, ہاں ہاں, واہ واہ واہ, کیا کہنے. ہم واہ ہیں سوکھے ہوئے تالاب واہ پہ واہ بیٹھے ہوئے ہنس, واہ جو تعلق کو نبھاتے ہوئے مر جاتے ہیں. واہ. اور یہ وہ شعر ہے جو جی راحت صاحب نے لگایا کہ یہ محبت کی کہانی نہیں مرتی لیکن, واہ. یہ محبت یہ کی کہانی محبت کی کہانی نہیں مرتی لیکن, لیکن. لوگ کردار نبھاتے ہوئے مر جاتے ہاں ہیں. ہاں ہاں, واہ واہ واہ, کیا کہنے سر, کیا مکمل شعر ہے, پھر یہ پڑھیے گا سر. محبت کی کہانی نہیں مرتی لیکن, واہ. لوگ کردار نبھاتے ہوئے مر جاتے ہیں, کیا بات ہے. واہ. ان کے بھی قتل کا الزام ہمارے سر ہے, واہ. ان کے بھی قتل کا الزام ہمارے سر ہے, جو ہمیں زہر پلاتے ہوئے مر جاتے ہیں. واہ 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 واہ, کیا کہنے سر, واہ واہ واہ. ان کے بھی قتل کا الزام ہمارے سر ہے, جو ہمیں زہر پلاتے ہوئے مر جاتے ہیں. واہ. کیا ہم بات. ہیں وہ ٹوٹی ہوئی کشتیوں والے تابش, آہا. ہم ہیں وہ ٹوٹی ہوئی کشتیوں والے تابش, جو کناروں کو ملاتے ہوئے مر جاتے آہا ہیں. ہاں ہاں, واہ واہ واہ, کیا مقطع ہے سر, واہ. جو کناروں کو ملاتے ہوئے مر جاتے ہیں. واہ, کیا کہنے. دشت میں پیاس بجھاتے ہوئے مر جاتے ہیں, ہیں. ہم پرندے کہیں جاتے ہوئے مر جاتے ہیں. کیا بات ہے سر. جی جی جناب, بہت خوب سر, زبردست, ماشاءاللہ. آپ بہت کا شکریہ. کلام تو ظاہر ہے ہمارے لیے ایک بہت بڑی اس وقت ہمارے لیے تحفہ ہے جو ہم سن بھی رہے ہیں. سوال بھی ہم بیچ بیچ میں کرتے رہیں گے سر. ہم یہ جی دیکھتے ہیں عموماً ہندوستان میں جو شاعری کا رواج ہے
وہ بہت زیادہ ہے، بہت بڑے بڑے مشاعرے ہوتے ہیں، بہت زیادہ عوام وہاں آتی ہے اور وہاں ترنم سے پڑھنے کا ایک بہت بڑا رواج ہے۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ راحت اندوری اور ان جیسے بہت سے لوگ نے مزاج بدلا اس کا، جو خاص کر ترنم سے پڑھنے کا تھا۔ حالانکہ اس کے برعکس پاکستان میں ہم دیکھیں تو ہمارے یہاں واقعی شاعری ہو رہی ہے، اور شاعری جو ہے وہ اپنے ایک بہت بڑے معیار پہ ہو رہی ہے، اور ترنم نہیں ہے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ جی لب و لہجہ اور انداز اور ادائیگی بہت اہم ہوتی ہے کیا؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ مشاعرہ جو ہے جی کوئی مانے یا نہ مانے، جی ٹھیک ہے، میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اچھی شاعری تو خدا کی دین ہے، بے شک۔ لیکن ایک پرفارمنگ آرٹ ہوں، بہرحال بن چکا ہے مشاعرہ، بے اس شک میں کوئی بے شک شک۔ نہیں۔ اچھا، اب اس میں بعض لوگ ہیں وہ صرف پرفارمر ہیں، شاعر نہیں ہیں۔ ہوں اگر کوئی شاعر پرفارمر ہو ہوں تو اس میں کیا مذائقہ ہے؟ ہوں مثلاً میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستانی جو غزل ہے، جی ویسے تو غزل کو میں خانوں میں نہیں بانٹتا، جی لیکن ہندوستانی مزاج کی غزل جو ہے اس کا میرے نزدیک جو سب سے بڑا شاعر ہے وہ راحت اندوری ہے۔ بے شک۔ راحت اندوری جو ہے وہ غزل میں اس نے کبھی پاکستان کی طرف نہیں دیکھا، ہوں ورنہ وہاں کے بڑے بڑے شاعر جو ہیں انہوں نے ہمیشہ انسپیریشن جو ہے وہ پاکستان پاکستانی سے لی ہے۔ غزل سے لی ہے۔ جی اس پر بھی کبھی آپ چاہیں گے تو ایک پروگرام کر لیں گے بے شک۔ کہ کہاں کہاں سے باتیں جو ہیں وہ چلتی ہوئی کہاں جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ جی تو راحت اندوری جو ہے وہ ایسا شاعر تھا جو راحت اندوری سے ہی متاثر تھا، ہاں، اور اس کا اپنا انداز تھا اور کیا اپنا بات ہے۔ پڑھنے کا سٹائل تھا۔ ہاں۔ لہٰذا پرفارمنگ آرٹ جو ہے اس میں اگر کوئی پرفارمر ہے اور شاعر اچھا ہے۔ ہوں اچھا، ترنم کے حوالے سے بھی میرا یہی رویہ ہے، ہوں ہم یکسر ترنم کو بھی رد نہیں کرنا چاہیے، صحیح۔ کیونکہ مشاعرے کی تاریخ میں ہوں جگر مراد آبادی جیسا بے ترنم، شک خمار بارہ بنکوی کا ترنم، ٹھیک بے ہے، شک بے پھر شک اس کے بعد آپ دیکھیے ہمارے ڈاکٹر پیرزادہ قاسم کا بے شک۔ ترنم، حبیب جالب کا ترنم، ہوں مظفر وارثی صاحب کا ترنم، یہ کتنے بڑے شاعر ہیں۔ بے شک۔ اگر یہ ترنم سے پڑھتے ہیں تو یہ تو اللہ نے ایک اضافی خوبی ہم نے پیدا کر دی ہے۔ جی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی بات ہے اور اسے اس طرح مطلب طنز کا نہیں، نشانہ آپ نے نہیں بہت بنانا اچھی بات چاہیے۔ کہی، اور یہ سمجھنے کے لیے ہم نے سوال ریز بھی کیا تھا کہ عموماً لوگ جی سمجھتے ہیں کہ، لیکن آپ نے بہت اچھا وضاحت کی کہ آج کے دور کا مشاعرہ جو ہے وہ پرفارمنگ آرٹ کا حصہ بن گیا ہے، اور وہ ضروری ہو گیا ہے جی کہ اگر وہ کر رہا ہے تو بالکل۔ اس پہ چلتے ہیں۔ سر، اس پہ تو بات چیت ہوتی رہے گی، میں چاہوں گا کہ گاہے بگاہے اگر کلام کا کچھ حصہ بھی آتا رہے، کچھ منتخب جی، کلام بھی آتا رہے، تو ہمارے ناظرین بھی ایک محظوظ غزل ہوتے رہیں۔ جی ایک غزل میں پیش جی کر دیتا ارشاد۔ ہوں۔ کوئی ٹکرا کے سبک سر بھی تو ہو سکتا ہے، واہ۔ کوئی ٹکرا کے سبک سبک سر سر بھی بھی تو ہو ہو سکتا سکتا ہے، ہے۔ میری تعمیر میں پتھر بھی تو ہو ہاں سکتا ہاں ہاں ہے، ہاں، کیا کہنے ہیں، واہ واہ۔ کوئی ٹکرا کے سبک سر بھی تو ہو سکتا ہے، میری تعمیر میری میں تعمیر میں پتھر پتھر بھی تو تو ہو سکتا ہے، واہ کیوں نہ اے شخص تجھے ہاتھ لگا کر دیکھوں، واہ۔ کیوں نہ اے شخص تجھے ہاتھ لگا کر دیکھوں، ہوں تو میرے وہم سے بڑھ کر بھی تو ہو ہو سکتا سکتا ہے، ہے، واہ 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 یہ جو ہے پھول ہتھیلی پہ اسے پھول نہ جان، واہ۔ یہ جو ہے پھول ہتھیلی پہ اسے پھول نہ جان، میرا دل جسم سے باہر بھی تو ہو سکتا ہے، کیا بات ہے، کیا کہنے۔ یہ جو ہے پھول ہتھیلی پہ اسے پھول نہ جان، میرا دل جسم سے باہر بھی تو ہو سکتا ہے، واہ کیا واہ ضروری ہے کہ ہم ہار کے جیتیں تابش، واہ۔ کیا کیا ضروری ہے کہ ہم ہار ہار کے کے جیتیں جیتے تابش، تابش۔ عشق کا کھیل برابر بھی تو ہو ہاں سکتا ہاں ہے۔ ہاں، عشق کا کھیل برابر بھی تو ہو سکتا ہے، واہ۔ جی جناب۔ کیا بات ہے سر۔ سر اصل میں اب تھوڑے سے ہم جو مختلف حوالوں سے اس پہ ڈسکس کر رہے ہیں چیزوں پہ، ہم دیکھتے ہیں جی کہ کچھ شعراء جو ہیں وہ اپنے لیے اپنے رجحانات طے کر لیتے ہیں، مطلب اب میں رومانوی جی شاعری کروں گا، میں مزاحمتی شاعری کروں گا، میں جذباتی شاعری کروں گا، میں صرف نظم لکھوں گا، میں غزل لکھوں گا، میں آزاد شاعری کروں گا۔ تو کیا، پہلے تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کا کوئی اس طرح کا کوئی رجحان ہے خالص، یا آپ کا کوئی نہیں ہے اس طرح رجحان، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کیا اس طرح کا ادب میں رجحان ہونا چاہیے؟ جی، دیکھیے بات یہ ہے کہ بہت سے شاعر ہیں ہوں جو
اس عمر میں بھی، یعنی میں سمجھتا ہوں کہ 50 سال کی عمر ہو گئی، جی 60 کی ہو گئی، یا انہیں لکھتے ہوئے کوئی 30-40 سال ہو گئے، کئی شاعر ایسے ہیں جو آج تک طے نہیں کر سکے کہ انہوں نے کیسی شاعری کرنی ہے۔ ہوں میں سمجھتا ہوں کہ غزل ایک ایسی چیز ہے جس میں کم از کم 20-25 سال کی ریاضت کے بعد ہوں یہ طے ہوتا ہے کہ اس شاعر کا کیا لہجہ ہے اور اس نے کس طرح کی شاعری کرنی ہے۔ ہوں مطلب ہمارے کئی شاعر ہیں، تو جی پہلا مجموعہ کسی کے زیر اثر ہے، دوسرا کسی کے ہے، تیسرا کسی کے ہے، ہوں اور وہ معروف شاعر بھی ہیں۔ ہوں تو طے کرنا پڑتا ہے بھائی، لیکن شاعر کو موضوعاتی سطح پر متنوع ہونا چاہیے۔ ہوں اب بعض شاعر ہیں صاحب اسلوب ہوتے ہیں، ان کے ہوں اسلوب میں مزاحمت فٹ نہیں ہوتی۔ ہوں بعض شاعر ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں رومانٹسزم جو ہے، وہ شعر کہیں تو وہ ڈریگ ہو جاتے ہیں، وہ ہوں رومانٹک شعر نہیں کہہ سکتے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ شاعر جو ہوتا ہے، مکمل شاعر وہی ہے جو سب موضوعات کو اپنی شاعری میں سمیٹ سکتا ہے، اور ایسے شاعر کو ہی متنوع شاعر کہنا چاہیے۔ ہوں تو میں مطلب مجھے کم از کم یہ معلوم ہے کہ میں کیسی شاعری کرتا ہوں اور مجھے کیسی شاعری کرتے رہنا چاہیے۔ صحیح تو یہ کرنا چاہیے، سب شاعروں نہیں، کو یہ بات تو آپ سوچنا نے بالکل چاہیے۔ صحیح کہی۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ہمیں ذہنی طور پہ یہ سوال اس لیے بھی پوچھا گیا کہ ایک اور ہمارے یہاں جو بہت ایشو ہے ادبی دنیا کے اندر، اچھا ہے یا برا ہے جی مجھے اس کی سمجھ نہیں ہے، کہ ہم پی آر کے شاعر ہو گئے ہیں، پیار کے نہیں ہیں، پی آر کے شاعر ہو گئے ہیں۔ ایک دوسرے کو پی آر کے ذریعے ہم آگے بڑھا رہے ہیں یا بڑھ رہے ہیں، اور ادبی جو گروہ بندی ہے وہ دیکھیے بات یہ ہے، میں ایک بڑی عجیب و غریب بات کروں آپ کو۔ جی پی آر کیا ہوتی ہے؟ ہوں پبلک ریلیشن، جی ٹھیک ہے۔ اچھا، میں شعر کہتا ہوں، یا ہمارا خوبصورت شاعر رحمان فارس شعر کہتا ہے، جی تو وہ شعر کہہ کے اگر پبلک تک پہنچتا ہے، ہوں شعر کے ذریعے پی آر ہی کر رہا ہے نا، کیا کر رہا ہے؟ ہوں یہی پبلک ریلیشن ہے نا۔ جی اچھا، پھر میں دوسری بات کرتا ہوں ہوں کہ شاعروں کے عموماً رویے اچھے نہیں ہوتے۔ ہوں بہت سے آپ مشاعرے کرواتے رہتے ہیں، جی مشاعرے کے پہلے شاعر کچھ اور ہوتا ہے، مشاعرے کے بعد شاعر کا رویہ کچھ اور آرگنائزر ہوتا ہے، سے اور ہوتا ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ بالکل بالکل اچھا، اب ایک شاعر ہے جس کی شخصیت اور شاعری جو ہے وہ ایک جیسی ہے، محبت کرنے والا ہے، ہوں تو وہ یقیناً بھائی آپ کے دل میں ٹھہر جائے گا، آپ بار بار اسے بلائیں گے۔ ہوں تو اس میں پی آر تو کوئی نہیں ہے۔ پھر ایک شاعر جو ہے اپنے گرد اگر ایک بہت بڑا حلقہ جمع کر لیتا ہے، ہوں تو جس کے گرد نہیں ہے وہ کہے گا یار اس کی پی آر بڑی ہے۔ بھائی وہ پی آر نہیں، وہ پیار ہے، آپ کی زبان میں وہ پیار ہے۔ تو پیار جو ہے وہ حلقہ بنا دیتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہوں تو پی آر کا مطلب ہے اخلاق سے پیش آنا۔ ہوں اگر کسی کے پاس اخلاق نہیں ہے، ہوں یا اس کی شاعری میں اتنا دم نہیں ہے کہ وہ لوگوں تک پہنچ سکے، ہوں تو وہ ظاہر ہے اسی طرح کی باتیں کرے گا۔ میں ایک بات اور کرتا ہوتا ہوں ہوں کہ ہم لوگ اپنی شکست پہ، ہوں ناکامی پہ ہوں یہ نہیں سوچتے کہ اس کا سبب کیا ہے، بلکہ ہم اپنی شکست کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں بے شک، کہ بہت میں اچھی اس بات لیے کہی۔ گمنام رہ گیا کہ لوگوں نے میری ٹانگیں لیگ پولنگ کی اور مجھے آگے نہیں آنے دیا، میں غریب تھا اس لیے آگے نہیں آیا۔ بھائی شاعری میں نہ غربت، نہ نہیں بالکل کچھ بھی کچھ نہیں نہیں۔ ہوتی، بالکل شعر میں طاقت ہو تو کوئی روک سکتا ہے کسی بے کو؟ شک بالکل نہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ جس زمانے میں ہوں میں اپنی تعریف نہیں کر رہا، مجھے اچھا نہیں لگتا، ایک صاحب ہوتے تھے یہاں لاہور میں، بڑے معروف شاعر تھے۔ ہوں مجھے انہوں نے کہا میری زندگی میں تو لاہور کی سرحد کراس نہیں کر سکتا، اچھا ٹھیک ہے۔ ہوں اور الحمدللہ اسی شاعر کی زندگی میں ہم نے پوری دنیا میں مشاعرے پڑھے۔ واہ تو کوئی لڑائی نہیں لڑی، ہاں سینئر تھے، سینئر کا احترام کرنا چاہیے۔ ہوں بعض لوگ رستہ دینے والے ہوتے ہیں، بعض رستہ روکنے والے ہوتے ہیں۔ رستہ دینے والے جو ہوتے ہیں وہ یاد رہ جاتے ہیں۔ ہوں میں یہ کہتا ہوں کہ جو آپ سے رستہ مانگ رہا ہو اسے رستہ دے دیں۔ صحیح بہت دور جا کے سوچے گا یار ایک بابا تھا جس نے ہمیں رستہ دیا تھا،
ठीक कभी है। तो याद आएगी, सही अगर बात है। अगर हम रास्ता नहीं देंगे, वो हमें रौंद के चला जाएगा। भाई जिसने आगे जाना है उसने आगे जाना ही जाना है, हम्म, तो रास्ता देना चाहिए, लोगों को लेके चलना चाहिए। तो सही। मैं तो भाई इसे नहीं, आपने कोई बहुत अच्छी किया, बात कही है आपने, क्योंकि मैं ख़ुद यही सवाल मेरे जहन में था, क्योंकि मैंने ये चीज़ देखी आपकी शायरी के अंदर भी और आपकी शख्सियत के अंदर भी मुख्तलिफ ये जो जौहर नज़र आ रहे हैं। अच्छा, इसी को सवाल को एक और चीज़ से जोड़ते हैं कि हमारे यहाँ एक पुराने दौर में एक वो होते थे जो अदबी गुलिस्तान हुआ करते थे, दबिस्तान हुआ करते थे, दिल्ली जी का, लखनऊ का, लाहौर का। अब हम लाहौर, कराची और इस तरह की, इसमें भी आपस में काफ़ी जो है वो एक तरह से लड़ाई तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन बहुत उछाड़ पछाड़ होती रहती है, एक दूसरे के ख़िलाफ़ बातें हो रही हैं। आप क्या समझते हैं, ये भी कोई अदबी रवैया बन गया है? ये क्या है ये चीज़, मतलब ये क्यों होना चाहिए? अदब को तो देखिए, फ़रोग़ देना चाहिए। बात ये है, पहले दबिस्तान का मफ़हूम और होता था। हम्म, मसलन एक शहर है, उसका मिजाज होता है, हम्म, वहाँ के लोगों का मिजाज है। और फिर शायरी जो होती है, ख़ुसूसन ग़ज़ल की सोशल एक्टिविटी होती है, जी, तो लोगों की शायरी के कुछ एलिमेंट्स आपस में मिलते हैं, बेशक। जिसकी बुनियाद पर हम कहते हैं कि ये दबिस्तान लखनऊ है, हाँ, ये दबिस्तान लाहौर है, ये दबिस्तान दिल्ली है। हम्म, ठीक है ना? अच्छा, ये उस ज़माने की बात है जब सोशल मीडिया नहीं था। बेशक। अब भाई बात ये है कि किसी शहर को हम दबिस्तान नहीं कह सकते, हम्म, क्योंकि ग्लोबल एक विलेज बन गई है दुनिया। अब एक किसी गांव में बैठा हुआ लड़का है, उसे पता है कि भाई लाहौर में अब्बास साबिश क्या लिख रहा है, शकील जाजिब क्या लिख रहा है, रहमान फारिस क्या लिख रहा है, शौकत फहमी क्या लिख रहा है, हम्म, ज़फ़र इकबाल साहब क्या लिख रहे हैं, या मुझे पता है इस वक्त हिंदुस्तान में कौन कौन से नौजवान शायरी कर रहे हैं। ठीक है, हम्म, कराची का क्या मिजाज है। हम्म, तो ये सारी चीज़ें जो होती है ना, ये इंटरेक्शन जो है, हम्म, ये एक पॉजिटिव पहलू है। हम्म, अगर दबिस्तान है तो पूरी दुनिया दबिस्तान है, एक दबिस्तान है। सही। बाकी एक आप असल में कहना चाह रहे हैं गिरोहबंदी। अच्छा, गिरोहबंदी, जी। गिरोहबंदी जो है हम्म, वो भी दूर बैठे हुए लोगों को गिरोह लगता है। हम्म, चार लोग आपस में मोहब्बत करते हैं हम्म, और उनका मिजाज मिलता है, दूर बैठा हुआ आदमी कहेगा इसने उन्हें गिरोह बनाया हुआ है। तो अच्छा, भाई ये बड़ा गिरोह नहीं अलमिया है, है हमारे यहाँ का, यही हो गया है जी, बिल्कुल यही अलमिया है। हाँ, तो ये नहीं समझना चाहिए। और गिरोह जो होता है उसमें एक मुसाबकत का जज्बा होना चाहिए। हम्म, वो नहीं होना चाहिए जैसे हमारी तारीख में भी ऐसे ऐसे गिरोह गुजरे हैं जी, कि जैसे इंशाउल्लाह खान इंशा के शागिर्द मसफ़ी के ख़िलाफ़, मसफ़ी के शागिर्द इंशा के ख़िलाफ़ जुलूस निकालते थे। बेशक, बेशक। ठीक है ना? जैसे यगाना को के साथ जो सलूक किया गया, हम्म, तो ये गिरोहबंदी ठीक नहीं होती। ज़ातियात पे आज भी बहुत लोग उतरते हैं हम्म, कि कोई बंदा कहीं पहुंच जाए हम्म, तो दूसरा कहता है कि जनाब ये तो क्लर्क था, आज वहां पहुंच गया। भाई मेहनत करके पहुंच गया, आप भी पहुंच जाओ। मतलब ये आप पीआर से पहुंच गया, आप भी पहुंच जाएं भाई। आपकी ठीक बात है से ना? मैंने जो नुक्ता निकाला वो ये है कि अगर कोई शख्स हाँ, मेहनत कर रहा है और वो पहुंच रहा है, तो अगर किसी का शेर ग्लोबली, आज की दुनिया में जो ग्लोबल विलेज बन गए हैं, वो शेर खुद ही सफ़र कर रहा है। मैं खुद यहाँ लंदन बैठा होता हूँ और जी ने कई ऐसे शौरा देखे जिनका शेर मुझ तक पहुँचा और मैं शायर तक बाद में पहुँचा। पहले मैं शेर तक मुझ तक पहुँचा ऐसा ही और ऐसा फिर ही मैं ऐसा ही ढूंढता वो शायर तक ऐसा ही पहुँचा। बिल्कुल। शेर शेर को कोई नहीं रोक सकता। हम्म, देखिए, शेर अच्छा कोई भी कह दे। और फिर मैं वही उसी बात पे आता हूँ कि ये गरीब परवर सिन्फ है गज़ल, हम्म, और मेरे जैसे कई गरीबों को शेर दे देती है। हम्म, और कई शायर ऐसे हैं तारीख में जिन्होंने एक एक शेर कहा, हम्म, और एक शेर की बुनियाद पर तारीख अदब उर्दू का वो हिस्सा बन हिस्सा गया। बन गए जी, बिल्कुल, जी बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। तो गज़ल एक बहुत ज़बरदस्त सिन्फ है। मैं तो इश्क करता हूँ इससे। और फिर बात वही है कि करम अल्लाह का होना चाहिए। बेशक, अल्लाह का और करम होता है तो अल्लाह फिर। का करम अगर शामिल हाल नहीं, हाँ, तो भाई हम जितना भी जोर लगा लें। सही बात है। वो मियाँ मोहम्मद बख्श का एक पंजाबी का शेर है, हम्म, वो कहते हैं कि माली दा कम पानी देना भर भर मशकां पावे,
ہاں ہاں مالک دا کم پھل پھل لانا، لاوے یا نہ لاوے۔ لاوے، کیا بات ہے، واہ واہ سر۔ اب مزاج ہم تھوڑا سا ماحول بدلتے ہیں اور ہم چلتے ہیں آپ کی جی شاعری کی طرف، کیونکہ وقت ہمارے سر پاس کم ہے۔ میں چاہوں گا کہ آپ کا کلام زیادہ سے زیادہ ہم سن سکیں، جی۔ کیونکہ ہم زیادہ تر دہائی دیتا رہے جو دہائی دیتا ہے، واہ، دہائی دیتا رہے جو دہائی دیتا ہے، ہاں ہاں کہ بادشاہ کو اونچا سنائی دیتا ہاں ہے۔ ہاں ہاں ہاں، کیا بات ہے کہ دہائی دیتا بادشاہ کو رہے جو اونچا، دہائی دیتا ہے، واہ کہ بادشاہ کو اونچا سنائی دیتا ہے۔ واہ تو اس سے مانگ رہا ہے فقط غزل کی بھیک، واہ، تو اس سے مانگ رہا ہے فقط فقط غزل غزل کی کی بھیک، بھیک، خدا تو ملک سخن کی خدائی دیتا ہے۔ ہاں ہاں، کیا بات ہے، کیا بات ہے، تو اس سے مانگ رہا ہے فقط غزل کی بھیک، خدا تو، خدا تو ملک سخن کی خدائی دیتا ہے۔ واہ اور شعر دیکھیے کہ ہم اس لیے بھی تجھے بولنے سے روکتے ہیں، واہ، ہم اس لیے بھی تجھے بولنے سے روکتے روکتے ہیں، ہیں، تو چپ رہے تو زیادہ سنائی ہاں دیتا ہاں ہے۔ ہاں ہاں، کہ چپ رہے تو زیادہ سنائی دیتا ہے، واہ واہ ہم اس لیے بھی تجھے بولنے سے روکتے ہیں، واہ، ہاں تو چپ رہے تو زیادہ سنائی دیتا ہے۔ واہ گزر چکا ہے کم و بیش عرصہ ہستی، واہ گزر چکا ہے کم و بیش عرصہ ہستی، واہ، کہیں کہیں کوئی لمحہ دکھائی دیتا کیا ہے۔ بات ہے، کیا منظر کشی ہے، واہ گزر چکا ہے کم و بیش عرصہ ہستی، واہ کہیں کہیں کوئی لمحہ دکھائی دیتا ہے۔ واہ جواب دیتی ہے میری تمام باتوں کا، واہ، جواب دیتی ہے میری تمام باتوں کا، کہ ماں کو قبر کے اندر سنائی ہاں دیتا ہاں ہے۔ ہاں ہاں، کیا کہنے سر، کیا کہنے، جواب دیتی ہے میری تمام باتوں کا، واہ، کہ ماں کو قبر کے اندر سنائی دیتا ہے۔ ہاں، میرے اعصاب معطل نہیں ہونے دیں گے، واہ، میرے اعصاب معطل نہیں ہونے دیں گے، یہ پرندے مجھے پاگل نہیں ہونے دیں گے، کیا بات ہے، واہ واہ، یہ پرندے مجھے مجھے پاگل پاگل نہیں نہیں ہونے ہونے دیں دیں گے، گے۔ واہ تو خدا ہونے کی کوشش تو کرے گا لیکن، واہ، تو تو خدا ہونے خدا کی ہونے کی کوشش تو کرے کرے گا گا لیکن، لیکن، ہم تجھے آنکھ سے اوجھل نہیں ہونے دیں گے۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ، تو خدا ہونے کی کوشش تو کرے گا لیکن، ہم تجھے ہم آنکھ سے، تجھے آنکھ سے اوجھل نہیں ہونے دیں گے۔ واہ یہ جو ایک بیل اداسی کی اگی ہے گھر میں، واہ، یہ جو ایک بیل بیل اداسی اداسی کی اگی اگی ہے ہے گھر گھر میں، میں، ہم اسے پھیل کے جنگل نہیں ہونے دیں گے، کیا بات ہے، واہ 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 واہ، ہم اسے پھیل کے جنگل نہیں ہونے دیں گے۔ یار ایک بار پرندوں کو حکومت دے دو۔ شعر سنیے واہ گا واہ سہیل واہ، بھائی۔ یار ایک بار پرندوں کو حکومت دے دو، یار ایک بار پرندوں کو حکومت دے دو، یہ کسی شہر کو مقتل نہیں ہونے ہاں دیں ہاں گے۔ ہاں، کیا بات ہے، کتنی گہری بات کہی ہے سر، پھر پڑھیے گا، واہ یار واہ، ایک بار پرندوں کو حکومت دے دو، یہ کسی شہر کو مقتل نہیں ہونے، مقتل نہیں ہونے دیں گے۔ اور یہ جو چہرے ہیں یہاں چاند سے چہرے تابش، واہ، یہ جو چہرے ہیں یہاں چاند چاند سے سے چہرے چہرے تابش، تابش، یہ میرا عشق مکمل نہیں ہونے ہاں دیں ہاں گے۔ ہاں، واہ واہ واہ، کیا کہنے، کیا کہنے، واہ واہ، بہت خوب سر۔ بالکل آخر میں میرے پاس صرف 1 منٹ رہ گیا ہے، میں چاہوں گا کوئی جی حضرت، میسج دینا چاہیں شعر کے ذریعے یا کوئی بات کہنا چاہیں تو میرے لیے بہت بس سعادت ہوگی۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، شاعری عاجزی کا کام ہے، ہوں، اور اسی شاخ پہ زیادہ پھل لگتا ہے جو جھکتی ہے، کیا بات ہے، اور پھل لگے تو جھک جانا چاہیے۔ اللہ نے جن کو شعر دیے ہیں، شاعری دی ہے، اور انہیں چاہیے کہ وہ اپنے اندر کوئی گھمنڈ، کوئی غرور نہ کریں۔ ہوں شاعری جو ہے یہ ایک ولایت ہے اللہ کی طرف سے، ہوں، اور یہ غرور سے چھن جایا کرتی ہے۔ کیا اور بات، دعا کا سلسلہ ہے شاعری، تو جیسے دعا مانگنا ہوتا ہے، جی، شعر کہنا بھی وہی کام ہے۔ تو واہ، نئی نسل سے یہی کہوں گا کہ ہوں بھائی پڑھیں، ہوں زیادہ سے زیادہ پڑھیں، کلاسز کو پڑھیں، ہوں، اور بڑوں سے سیکھیں، کیونکہ شاعری ہنر ہے اور ہنر سیکھا جاتا ہے، تو سیکھ کے ہی آگے چلیں۔ ہوں، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں اور وہ بہت کامیابی دینے والا ہے۔
اس کے بغیر ہم کچھ بہت نہیں۔ بہت شکریہ سر، آپ نے میری محفل میں شرکت فرمائی، اس کو آپ نے 4 چاند لگا دیے۔ آپ کی گفتگو سے یقیناً ہمارے بہت سے ناظرین نے اور ہم سب نے بہت کچھ سیکھا ہے، اور انشاءاللہ ہم آپ سے سیکھتے رہیں گے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اسی طرح آپ محفلیں سجاتے رہیں اور محفلوں میں آتے رہیں، آپ سے ملاقات ہوتی رہے۔ آپ سے بہت اچھی گفتگو ہوئی، راحت اندوری صاحب کے حوالے سے بھی آپ کا بہت طویل ان کے ساتھ رہا ہے، 20 برس آپ نے اسٹیج شیئر کیا ہے ان کے ساتھ۔ تو چلتے چلتے میں راحت اندوری کے اس شعر پہ آج کا اس پروگرام کا اختتام کروں گا۔ سلا چکی تھی یہ دنیا تھپک تھپک کے مجھے، جگا دیا تیری پازیب نے کھنک کے مجھے۔ اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے، ان کے مغفرت فرمائے۔ آپ سے پھر اگلے ہفتے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔